आबाद में जम्मू कश्मीर मुहाजिरा शुमारी के चौथे कन्वेंशन, जिसमें जिला मुकाबला सदर चुन लिया गया था, कन्वेंशन ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपना नज़रिया पेश करने के सिलसिले में जगह जगह प्रेस को खिताब किया। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने सियालकोट के साफियों को मुखातब किया था, सवाल और जवाब के साथ आपकी खिदमत में पेश करने की जिसारत कर रहा हूँ। हम समझते हैं कि ये एक ऐसा वसी मकसद है, ये एक ऐसा वसी प्लेटफॉर्म है जिस पर मुख्तलिफ बरादरियों के लोग, मुख्तलिफ अकायद वाले लोग, मुख्तलिफ रंग रखने वाले लोग और मुख्तलिफ छोटे छोटे नजरियात में बटे हुए लोग जमा हो सकते हैं और इस तरह एक नेशनल प्लेटफॉर्म हमारे लिए बन सकता है और उस नेशनल प्लेटफॉर्म से, उस कौमी प्लेटफॉर्म से हम अपनी तहरीक आज़ादी को आगे चला सकते हैं। ये एक अपने नेशनल प्लेटफॉर्म को वसी से वसी तर करने के लिए हम इस नजरिए को अपनाए। दूसरी चीज जो मैं आपसे अर्ज करूंगा वो ये है कि महाज ने काफी गौर फिक्र के बाद ये फैसला किया है, बल्कि हम अमल भी शुरू कर चुके हैं अब इस मंसूबे पर कि जहां हमारे आजादी को करीब से करीब पर लाने के लिए सियासी प्लेटफॉर्म पर, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने ख्यालात को जाहिर करने का सवाल है, वो हम करते रहें। वो भी एक मुअस्सर जरिया है वतन की आजादी को हासिल करने का, लेकिन इसके साथ साथ हमें कोई अमली इक़दाम भी करना चाहिए और अमली इक़दाम के सिलसिले में हमने बहुत पहले कार्रवाई शुरू की है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि उस सिलसिले में हम कामयाबी से हमकिनार जरूर होंगे। हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान जो हमारी रियासत के एक बहुत बड़े हिस्से पर काबिज है, सियासी तौर पर हमारे मुकाबले में जंग हार चुका है और इस वक्त फैक्ट ये है, हकीकत हाल ये है कि रियासत के उस हिस्से पर हिंदुस्तान ताकत के बल पर काबिज है और जब तक हम अपने अंदर इतनी ताकत पैदा नहीं करेंगे कि हम उसकी आर्म्ड माइट को, उसके आर्म्ड माइट का उसकी अस्करी कुव्वत को जब तक हम रियासत में तहस नहस नहीं कर सकते, उस वक्त तक हमारी आजादी की मंजिल करीब नहीं हो सकती है। इस सिलसिले में हमारा तरीक़ेकार जो है वो बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही वाज़ेह है। हम ये समझते हैं कि किसी काबिज हुकूमत को उस इलाके से खाली कराना, उस इलाके से निकालना, इस इलाके पर उसने कब्जा किया हुआ है, कोई रिवायती जंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब भी कोई मुल्क किसी इलाके पर या किसी कौम पर बुजुर्ग ताकत काबिज होता है, तो जब भी कोई दूसरा मुल्क उस कौम की आजादी के लिए जंग लड़ता है तो वो जंग फिलवाका आजादी की जंग नहीं होती है, बल्कि वो बाकायदा एक कन्वेंशनल वार होता है। और हम समझते हैं कि कश्मीर में कन्वेंशनल वार के जरिए हम आजादी हासिल नहीं कर सकते हैं। कश्मीर में अगर हमने मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करना है तो वो एक पीपल रेजिस्टेंस मूवमेंट के तर्ज पर चलाई जानी चाहिए, वो एक अवाम की मुसल्लह जद्दोजहद होनी चाहिए और अवाम की मुसल्लह जद्दोजहद के जरिए ही हम हिंदुस्तान की फौजी ताकत को कश्मीर में इस हद तक कमजोर कर सकते हैं, इस हद तक नीचे गिरा सकते हैं कि वो हमारी आजादी की हक पेश कर ले। ये एक पेशेवराना मौजू है और मैं इस सिलसिले में आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि कन्वेंशनल वार और गुरिल्ला वार और इस किस्म के जो स्ट्रेटेजिकल और टैक्टिकल पॉइंट्स हैं इस सिलसिले में, उन पर बहस करने के लिए घंटों और महीनों दरकार हैं। बहरहाल मुख्तसर मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि जब हम ये समझते हैं जब तक मकबूजा कश्मीर के अवाम को मुसल्लह न किया जाए, जब तक मकबूजा कश्मीर के अवाम को इस बात पर आमादा न किया जाए कि वो खुद उठकर हिंदुस्तानी फौजों के खिलाफ लड़ें और उनके मुकाबले में खड़े न हो जाएं, उस वक्त तक आजादी की मंजिल करीब नहीं आ सकती। एक और मौजूद जिस पर मैं आप लोगों को इस सिलसिले में आगाह करना जरूरी समझता हूं वो ये है कि हम किसी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन के भी हामी नहीं हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि आजादी वतन के लिए हम यहां से हजारों की तादाद में मुजाहिद अंदर भेजें और अंदर गड़बड़ कराएं। इस किस्म का कोई मनसूबा हमारे पास नहीं है। हम जिस मसला जद्दोजहद की बात करते हैं, महाज के सामने जो प्रोग्राम है
وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا باشندہ جو ہے، وہاں کا شہری جو ہے، اسے ہندوستان کے خلاف آمادہ بغاوت کیا جائے، اسے مسلح کیا جائے، اسے تربیت دی جائے، اسے ٹرین کیا جائے، تاکہ وہ اب آپ ممکن ہے آپ میں سے بعض لوگ یہ سوال کریں کہ آخر انفلٹریشن کیوں نہیں کی جائے، یہاں سے مجاہد کیوں نہیں بھیجے جائیں؟ اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں، ہمارے خیال کے پیچھے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر اعتماد نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے جو آدمی جائے اس پر ہم اعتماد نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ ٹیکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، یعنی فن حرب کے نقطۂ نگاہ سے، یہاں کا آدمی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں کام نہیں کر سکتا ہے، وہ مقبوضہ کشمیر میں جا کر مسلح بغاوت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ سرحد کے اس طرف رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اگر اس سلسلے میں کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہ صرف یہ ہو سکتا ہے وہ یہاں سے اسلحہ لے جائیں، وہاں ڈمپ کریں. یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ٹرین اور ماہر آدمی جائے، وہاں کچھ لوگوں کو تربیت دے، ان کے چھوٹے چھوٹے ان کو منظم کرنے میں، ان کو تربیت دینے میں کچھ وہ اپنا فرض انجام کرے. باقی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ایک آدمی جا کر کشمیر میں لڑے گا تو اس کی پوزیشن کشمیر میں بالکل ویسی ہی ہوگی پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے جتنی لدھیانہ کے موہن سنگھ کی یا دلی کے چندر سنگھ کی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ کلائمیٹک کنڈیشنز جو ہیں، آب و ہوا کے سلسلے میں، ٹرین کے سلسلے میں جو بہت سارے عنصر مطلب اس وارفیئر میں انوالو ہوتے ہیں، اس سلسلے میں ہندوستان کا سپاہی بھی اتنا ہی ناقص ہے مسلح بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنا ہمارا سپاہی جو یہاں سے جائے گا، جو وہاں پر کام کرے گا. اس لیے ہمارا بنیادی فلسفہ اور بنیادی نظریہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بغاوت پر آمادہ کریں، ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو مسلح کریں، ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو تربیت دیں، اور ہمارا رول یہ ہوگا کہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط بیک کی حیثیت سے ان کے پیچھے قائم رہیں، اور مسلح جدوجہد کو آگے چلانے کے سلسلے میں انہیں ہماری طرف سے جس قسم کی بھی ضرورت ہو، جس قسم کی مدد کی ضرورت ہو، جو کچھ وہ ہم سے چاہیں، جو کچھ ہم سے طلب کریں، ہم ان کو یہاں سے لے سکیں. اس طرح میں آپ سے عرض کروں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بنی لائن کی اس طرف کے عوام جو ہیں وہ ایک مضبوط بیک ہونے چاہیں، ایک مضبوط دیوار ہونے چاہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اس مسلح جدوجہد کا ہراول دستہ ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے جماعت کے بنیادی نظریے کی بھی وضاحت کی ہے، اور اس بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا جو مستقبل کا پروگرام ہے اور اس پر ہم نے عمل بھی شروع کیا ہے، اس کی میں نے وضاحت کی ہے. اس کے بعد آپ لوگ میں سے، آپ حضرات میں سے جو صاحب جو سوال کرنا چاہیں وہ سوال کیجیے تاکہ میں آپ لوگوں کے جواب دے سکوں. اچھا، میرے خیال میں یہ سارے کوشچن نوٹ کر لوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے جواب دے دوں. جی، مقبوضہ کشمیر اور آپ کے بحث میں ایک ہی ہیں یا دو زیادہ تقسیمیں ہیں، اور ان کے نظریات جو ہیں کشمیر سے متعلق ان میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی ہے؟ کیا وہ بھی اسی قسم کے نظریات رکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں پر آپ کہہ رہے ہیں یہ تیار کیا جائے؟ آپ کا سوال واضح نہیں ہے، کم از کم میں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا. میں نے عرض کیا ہے کہ محاذ جو آپ کا محاذ ہے اور مقبوضہ کشمیر میں جو محاذ ہے، آپ نے فرمایا نا انفلٹریشن کا یہ تجربہ یہ ناکام رہا ہے پاکستان کی طرف سے 65 کے دوران جنگ ستمبر 65 میں. کرشی صاحب کو کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک بات کا زور دیا ہے ایک پلیٹ فارم کے لیے، ایک پلیٹ فارم کے لیے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 جماعتوں نے اتحاد کیا، آپ کی جماعت کو کیا ان کی طرف سے دعوت دی گئی؟ اور دعوت دی گئی تو آپ کا کیا جواب تھا؟ سوالات پوچھیں، اور سوال ہو تو اطلاع دیں تاکہ ان کا جواب دے چلے نا پلیز. کہا گیا تھا کہ یہ آزاد کشمیر کے مجاہدین اور ان میں وہ بھی شامل ہوئے تھے، اور اس کے بعد
کچھ مجاہدین یہ تھے جن کے لیے کاروبار ان دونوں سے آپ مطمئن ہیں ان سے ان کے علاوہ آپ کچھ کریں کہ انہیں لائنوں پر کرنا چاہتے ہیں یا ان سے کون کامیاب ہے کون ناکام ویلی میں مہاجرہ شمالی نے ووٹ درج کرایا ہے الیکشن کے لیے ویلی میں یا اس کا بائیکاٹ کیا؟ جناب سب سے پہلے جو سوال ہم سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلح جدوجہد کے سلسلے میں ہم کیا ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں. اس سلسلے میں عرض کروں کہ مسلح جدوجہد جو ہے اس کا ایک فطری اور ایک نیچرل طریقہ کار ہوتا ہے. ہم جس مسلح جدوجہد کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی فوجی بغاوت نہیں ہوتی ہے جسے ہم انگریزی میں کوپ ریٹارٹ کہتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں پیراشوٹ کے ذریعے کوئی فوج اتار رہے ہیں یا مقبوضہ کشمیر میں جو قابض ہندوستانی فوج ہے ان کے درمیان یا ان کے ذریعے کوئی انقلاب کوئی بغاوت پیدا کر رہے ہیں. آپ ہمارے پوائنٹ آف ویو کو اس طرح سے سمجھ لیجیے. ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ہندوستانی قابض فوج کے خلاف بغاوت پر اور مسلح کارروائیوں پر آمادہ کریں اور انہیں اس قدر تربیت دیں, انہیں اس قدر مضبوط اور مستحکم کریں, ان کے پاس اس قدر اسٹورز پہنچائیں تاکہ وہ کھڑے ہو کر جب ہندوستانی فوجوں کے مقابلے میں لڑنا شروع کریں تو وہ ایک پرولونگڈ ریزسٹنس موومنٹ ہونی چاہیے, ایک پروٹریکٹڈ وار ہونا چاہیے. اس لیے اس سلسلے میں ابتدائی کارروائی کے سلسلے میں جو کام ہمارا جو ریولیوشنری کمانڈ ہے, ہمارا اس سلسلے میں ایک شعبہ ہے جو اس سلسلے میں تحقیق کرتا ہے, اس سلسلے میں اقدامات لیتا ہے, ان کے ذمہ ہم نے ان کو جو ہم نے یہ پروگرام دیا ہوا ہے اور ان کے سامنے جو ہم نے گائیڈ لائنز دی ہیں اس گائیڈ لائنز کے اندر رہتے ہوئے وہ جو اسٹیپ ضروری سمجھتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں. مطلب جہاں وہ ضروری سمجھتے ہیں وہاں وہ اسلحہ بھیجتے ہیں, جہاں وہ ضروری سمجھتے ہیں وہاں وہ آدمی بھیجتے ہیں تربیت دینے کے لیے لوگوں کو, اور جہاں وہ ضروری سمجھتے ہیں وہاں وہ اس قسم کے لٹریچر تقسیم کرتے ہیں, اس قسم کی کتابیں تقسیم کرتے ہیں, اس قسم کے پوسٹر تقسیم کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سلسلے میں ایجوکیٹ کیا جائے. کیونکہ یہ ریزسٹنس موومنٹ جو ہوتی ہے ایک ہمگیر موومنٹ ہوتی ہے. اس میں شامل ہر سپاہی جو ہوتا ہے وہ بجائے خود ایک پولیٹیکل سولجر ہوتا ہے, ایک سیاسی سولجر ہوتا ہے, ایک باشعور سولجر ہوتا ہے. وہ محض ایک تنخواہ دار ملازم نہیں ہوتا ہے جسے آپ پرتام میں مرسنری کہتے ہیں. وہ مرسنری نہیں ہوتا ہے, کرائے کا سپاہی نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ ایک کانشیس سولجر ہوتا ہے. ہم کانشیس سولجرز کی ایک پوری فورس قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر شخص جو ہمارے اس مسلح جدوجہد کے سلسلے میں جو بھی ہم نے ان کا نام رکھا ہے, جو بھی اس فوج میں شامل ہو جائے, جو بھی اس لڑائی میں شامل ہو جائے, اسے معلوم ہو کہ وہ کس کاز کے لیے فائٹ کر رہا ہے اور اس فائٹ کو پرولونگ کرنے کے لیے, اس کو پروٹریکٹ کرنے کے لیے, اس کو طویل سے طویل تر بنانے کے لیے وہ اپنا کام انجام دے سکے. اس سلسلے میں ہمیں وقتاً جہاں ماحول میں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر ہم وہ چیز مہیا کر دیتے ہیں, اور جہاں ہمیں اسٹور کی ضرورت پڑتی ہے وہاں ہم اسٹورس بیچتے ہیں, جہاں ہمیں تربیت کی ضرورت پڑتی ہے وہاں ہم تربیت دیتے ہیں, اور جہاں جنرل اور میتھ ایجوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے وہاں ہم میتھ ایجوکیشن کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ سوال کلیئر ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مہاجرہ شماری جو اس طرف کام کر رہا ہے اور مہاجرہ شماری جو مقبوضہ کشمیر میں کام کر رہا ہے اس کے درمیان کیا فرق ہے. جہاں تک نظریات کا تعلق ہے, جہاں تک بنیادی, آپ ذرا قریب آ جائیے, جہاں تک دونوں جماعتوں کی بنیادی پالیسی کا تعلق ہے اس سلسلے میں ہم متفق ہیں. مقبوضہ کشمیر کا مہاجرہ شماری جو ہے وہ بھی ریاست جموں و کشمیر کے عوام کو بغیر کسی تخصیص کے حقی خدراجت دلانے کا وہ جو ہے حامی ہے, دعوے دار ہے, اور مہاجرہ شماری جو جنگلی لائن کی اس طرف قائم ہے وہ بھی عوام کو حقی خدراجت دلانے کا حامی ہے. مگر فرق جو اس محاذ میں اور اس محاذ میں ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اس طرف والا محاذ جو ہے بالکل اصلی ہے اور ہم بھی اصلی ہیں, ہاں,
اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. انتظامی طور پر اور وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں حالات کے مختلف ہیں اور یہاں کے حالات اس سے مختلف ہیں، اس لیے ہمارے طریقہ کار میں تھوڑا سا ڈیویشن ہے، تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق اس لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ بنیادی مقصد ہمارا ایک ہے، ہمارا فیصلہ کرنے کا حق تسلیم کیا جائے، اور یہ حق آپ کو جب تک آپ جدوجہد نہیں کریں گے کبھی تسلیم ہی نہیں ہوگا. اس لیے پہلے ہم جدوجہد کریں، اس حق کو تسلیم کروائیں، اور اس کے بعد جب ہم مالک سے تسلیم کیے جائیں گے اس ریاست پر تو ہماری مرضی ہوگی منحصل قوم ہم اس کا فیصلہ کریں گے. اور اس سلسلے میں بعض حقوق میں شبہات ضرور پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ قوموں کی زندگی میں تنگ نظری سے اور کوتاہ دامانی سے سوچنا نہیں چاہیے. ہماری جدوجہد اس وقت جو کہ جاری ہے، اس لیے ہمارے دوستی اور دشمنی کا تعین جو ہوگا وہ نہایت نازک ہے. میں آپ سے عرض کروں، میں صاف صاف بات کرتا ہوں، میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں اور نہ مجھ میں کوئی لاگ لپٹ ہے. اس سوال کے پیچھے ایک خاص ذہن کام کر رہا ہے، اور وہ ذہن جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تحریک شروع کرنے سے پہلے ہی علاقے پاک نعرہ کیوں نہیں لگاتے ہیں. میں اس سلسلے میں نہایت وضاحت کے ساتھ اپنی پالیسی بیان کروں گا کہ ہمارے ساتھ الحاق، دوستی اور دشمنی جو ہے یہ فیلڈ میں ثابت ہوگی. جو طاقت فیلڈ میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، جو قوم فیلڈ میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، فیلڈ میں ہمارے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کندھے سے کندھا ملا کر ہمیں اپنے مقصد حاصل کرنے میں ہماری مدد کرے گی، یقیناً ہم اتنے بے غیرت نہیں ہوں گے کہ ہم اپنی ملک پر پہنچ کر اس کو دور سے سلام کریں گے. ایسا نہیں ہوگا. دشمنی ہوگی تو وہ بھی اس مقصد کے حصول کے سلسلے میں جو ہمارے دشمنی کرے گا ہم اسے دشمنی کریں گے. یہ صاف بات ہے. کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں جو فرد، جو گروہ، جو جماعت، جو طاقت، جو حکومت ہمارے ساتھ دشمنانہ رویہ کرے گی، اس کے ساتھ ہم اعلام دشمنی کریں گے، چاہے وہ ہمارا کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی ہمارا ہم مذہبی کیوں نہ ہو. اور جو طاقت اس سلسلے میں ہماری اعانت کرے گی، ہماری مدد کرے گی، ہمارے ساتھ چلے گی، ہم ہمیشہ اس کو وہی درجہ دیں گے، وہی سلوک دیں گے اور اس کے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے جو ایک کامریڈز ان آرمز کا ہوتا ہے. بالکل دوستی کی ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ اسے دوستی اور بھائی کا درجہ دیا. لیکن دوستی کا تعین اس راستے پر ہوگا، دوستی کا فیصلہ جو ہے اس راستے پر ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے کچھ حلقے چاہے کشمیر کی آزادی کے مخالف کیوں نہ ہوں اور اس قسم کے حلقے پاکستان میں ضرور موجود ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود اس فیلڈ سے گزر چکا ہوں اور مجھے معلوم ہے پاکستان میں بعض حلقے ایسے ضرور موجود ہیں جو کشمیر کی آزادی نہیں چاہتے ہیں، اور خود ہمارے کشمیری میں بھی ایسے حلقے موجود ہیں اور ایسے عناصر موجود ہیں جو کشمیر کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، جو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر لائن ٹوٹے اور یہ ریاست آزاد ہو جائے. لیکن ان عناصر کو ہم انشاءاللہ میدان میں ایکسپوز کریں گے، ہم ان کو فیلڈ میں ایکسپوز کریں گے. جو آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ ہم جدوجہد جاری رکھیں گے، اس کے لیے آپ دوسرے ممالک سے کوئی امداد حاصل کریں گے؟ میں آپ سے عرض کروں، ہماری بنیادی پالیسی ہے، بنیادی پالیسی یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے پاؤں پر خود کھڑے نہیں ہوں گے ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے. میں امداد کی بات کر رہا ہوں. امداد ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے مانگیں. ہم امداد کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہماری بنیادی پالیسی یہ ہے ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جائیں. جب ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں گے اس کے بعد ہر وہ طاقت، ہر وہ قوم، ہر وہ ملک جس سے انسانی آزادی کے احترام کو کچھ بھی پاس ہوگا، جو انسانی آزادی کے سلسلے میں کچھ بھی احترام رکھتی ہوگی، وہ ضرور ہماری مدد کرے گی. بنیادی چیز جو ہے میں آپ سے عرض کروں، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی قوم میں ایک ایسا کریکٹر پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا کردار پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود پاؤں سے ٹکرائیں
ایسے تو عام طور پر اس قسم کی باتیں جو ہیں جنون کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنون پیدا ہو جائے مدن لوگوں میں. جب یہ جنون پیدا ہوگا اس کے بعد خود بخود دنیا کی ہر طاقت آپ کی مدد کرے گی. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن مدد کے لیے ہم پکاریں گے نہیں کسی کو، ایڈ ہمیں خود بخود ملے گی، اس وقت ملے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ امداد جو ہوگی، جو اس مرحلے پر ہمیں کی جائے گی، وہ صحیح معنی میں امداد ہوگی، وہ انکنڈیشنل امداد ہوگی. اس کے ساتھ کوئی اسٹرنگس، پولیٹیکل اور اسٹریٹجیکل اسٹرنگس نہیں ہوں گی. انسپرنگ امداد ہم ضرور چاہیں گے اور ہمیں ملے گی، اور تب ملے گی جب ہم خود میدان میں کھڑے ہوں. یہاں ادھر کیا کہنا چاہیے، اس کو چوک میں کھڑے ہو کر تقریر کرنے سے آپ دنیا سے کہیں میری مدد آ کر کیجیے، آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب میں میدان میں لڑ رہا ہوں گا، جب میرے ہاتھ میں LMG ہوگا اور میں دشمن کے مقابلے میں ہوں گا، اس وقت جب میں کہوں گا کہ مجھے اس وقت گولی کی ایمونیشن کی ضرورت ہے، تو ہر طاقت مجھے اس وقت مدد دے گی. ایک یہ ہے کہ چیز آپ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان گورنمنٹ ہماری حکومت کو، آزاد کشمیر حکومت کو تسلیم کر دے تو ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو کیا آپ اس چیز کو درست سمجھتے ہیں ان کا جو یہ نظام کیا تھا؟ ویسے آف دا ریکارڈ ہے، دس از آف دا ریکارڈ جنٹلمین آف دا پریس. میں اس پر ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ لطیفہ آف دا ریکارڈ ہے یا آف دا ریکارڈ ہے لطیفہ؟ نہیں، جواب نہیں. آف دا ریکارڈ، لطیفہ آف دا ریکارڈ ہے. اٹ از آف دا ریکارڈ. ہمارا اپنا ہے. نہیں، ہمارا آف دا ریکارڈ. مجھے یاد ہے 1962 میں پشاور یونیورسٹی کے لا کالج میں لا کا ایڈمیشن تھا. اس زمانے میں خورشید صاحب نے یہ ریکوگنیشن کی تھیوری پیش کی تھی اور میں ذاتی طور پر اس کا بڑا مداح. چنانچہ ہم نے خورشید صاحب کو دعوت دی اور ہم نے ان سے کہا کہ کیونکہ یہ تھیوری آپ نے پیش کی ہے تو آپ آئیے اس کو ایکسپوز کیجیے، لوگوں کو سمجھائیے. تو چنانچہ وہ ہمارے وہاں پشاور دورہ انہوں نے کیا تو پروگرام ہمارا یہ بنایا گیا کہ ہم یونیورسٹی میں چونکہ انٹیلیجنشیا زیادہ ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہوتی ہے جو ان کو سمجھ سکتے ہیں، تو ان کی تقریر کروائی جائے. چنانچہ ان کی تقریر ہوئی اور ہمارے پرنسپل صاحب تھے، وہ پہلے پاکستانی فارن سروس سے متعلق تھے اور یونائٹڈ نیشنز کے ڈیلیگیشن میں ممبر رہ چکے ہیں اور ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں کئی ممالک میں. وہ پرزائڈ کر رہے تھے اس جلسے کی. تو خورشید صاحب نے اپنی تھیوری پیش کی. تو تھیوری کے آخر میں جب انہوں نے تقریر ختم کی تو ہمارے پرنسپل صاحب خطبہ زیارت کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مخصوص اس ڈپلومیٹک انداز میں اور اس بیوروکریٹک انداز میں ایک ٹیبل ٹینس والے میچ کی مثال دی، جس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کشمیری جو ہیں وہ ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے آزادی کی جنگیں لڑنی ہوتی ہیں وہ پہلے تسلیم نہیں کرواتے ہیں، وہ میدان میں کود جاتے ہیں، لڑائی اپنی شروع کرتے ہیں اور عملاً اپنے زور بازو سے اپنی طاقت سے خود تسلیم کرواتے ہیں. اس وقت میں نے ویسے اس کو بہت برا محسوس کیا، اس لیے کہ میں نے سمجھا کہ یہ ہماری انسلٹنگ بات ہے. ایک پاکستانی جو ہے وہ ہماری انسلٹ کر رہا ہے، لیکن بعد میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کی بات میں کافی وزن تھا، اس لیے کہ ریکوگنیشن جو ہے ہمیں ایک بیسک پوائنٹ کو مد نظر رکھنا ہے. بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ عملاً ہم ایک غیر منظم اور ایک غیر مسلح قوم اور مقصد ہمارا پورے کشمیر کو آزاد کرانا ہے. دونوں باتیں متضاد. پورے کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم منظم اور مسلح ہو جائیں. جب ہم منظم اور مسلح ہو جائیں گے اور پاکستان یا دنیا کے دوسرے ملک یہ باور کر لیں، ہم ان کو یقین دلائیں اپنے عمل سے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم تاریخ آزادی کو شروع کر سکتے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ جنگ لڑ سکتے ہیں، اس وقت پاکستان کیا پوری دنیا کو تسلیم کرے گی. لیکن جب ہم اپنے کردار سے، جب تک ہم اپنے عمل سے یہ ثابت ہی نہیں کر لیں، یہ ثابت کرنے میں ناکام رہیں
کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم جنگ آزادی کو چلا سکتے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ جنگ آزادی کو شروع کر سکتے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس کو ایک پریکٹڈ وار کی طرف لڑ سکتے ہیں. اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ریولیوشن کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ فضول سی بات ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نیشنل آئیڈینٹی جو ہے اس سے ہم قائم کریں. جب تک ہم میدان میں اپنی ڈیپینڈیبلٹی کو ثابت نہیں کر سکیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہم تسلیم نہیں کرے گا. آپ دیکھتے ہیں الفتح کو، حالانکہ اس وقت الفتح والوں نے اپنی تحریک شروع کی تو تمام عرب ممالک نے ان کی مخالفت کی. جارڈن نے ان کی مخالفت کی، لبنان نے ان کی مخالفت کی، UAR نے، سبھی عرب ممالک نے ان کی مخالفت کی. لیکن جب انہوں نے اپنی پوزیشن کو، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی انڈیویجویلٹی کو میدان میں ثابت کیا، اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کوئی عرب ملک ضرورت نہیں کر سکتا ہے ان کو اپنے ایریاز سے نکالنے یا ان کو بیس ایریاز سے روکنے کے لیے. میں آپ کو عرض کروں کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ اسی الفتح کے 400 مجاہد اردن کی قید میں تھے، جبکہ صرف ایک ان کا مجاہد اسرائیل کی قید میں تھا. صرف ایک مجاہد اسرائیل کی قید میں تھا اور 400 مجاہد ان کے امان کی قید میں پڑے ہوئے. لیکن آخر جب انہوں نے تحریک چلائی، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم مرنے مارنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، آپ اس ہمیں روک نہیں سکتے ہیں. تو مجبوراً شاہ حسین کو بھی ان کی حمایت کرنی پڑی. اور اس کی زیادہ مثال لبنان میں ہے. جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے اور خود کو اس حد تک مسلح اور منظم نہیں کریں گے کہ ہم اپنی تحریک کو چلانے کا اعتماد نہیں دلا سکیں گے، اس وقت آپ پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بعض لوگ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ پاکستان کشمیر پر اعتماد نہیں کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر نے خود کو قابل اعتماد ثابت نہیں کیا. اس لیے کہ ہم خود سازشوں کے چکر میں پھنستے رہے، ہم خود خدا بازی کرنے میں پھنستے رہے. اگر ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہوتا کہ ہم ڈیپینڈیبل ہیں، اگر ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی تحریک کو چلانے کے قابل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کبھی ہم پر بے اعتمادی نہیں کرتا. کلیئر جی؟ ہاں ہو گیا. میں آپ اپنی جماعت کا نام تبدیل کرنے والے ہم جو ہیں، ہم مستقبل قریب میں اپنی جماعت کا نام تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. کلیئر؟ رات مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ المجاہد فورس جو مسلم کانفرنس نے بنایا ہے، کیا اس پیٹرن پر آپ کوئی فورس بنانا چاہتے ہیں؟ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. نے یہاں اعلان کیا تھا کہ اس کے لیے ایک روڈ کا چاہیے، اس لیے جب تو ان کے پاس ایک روپیہ ہو تو اس کو شروع کریں گے. اچھا، انہوں نے اعلان کیا ہے. اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی جواب نہیں نا، پہلے جا رکھے ہم کوئی المجاہد فورس قائم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں. میں کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ جس نوعیت کی اور جس نیچر کی مسلح جدوجہد ہم کشمیر میں کرنا چاہتے ہیں، اس میں یہاں سے ہمیں کوئی حملہ، ہم یہاں سے کوئی حملہ، کوئی انفلٹریشن کرنا نہیں چاہتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں. اور نہ ہم اسے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے کوئی فیزیبل طریقہ سمجھتے ہیں. اس لیے ہم یہاں سے کوئی فوج نہیں بھیجیں گے. ہاں، یہ ضرور کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو مسلح کر کے ہمارے بغاوت کریں گے. آزاد کشمیر کی اس طرف جتنے بھی ریاستی عوام ہیں، ہم مقبوضہ کشمیر میں مسلح جدوجہد کرنے والوں کے لیے ایک مضبوط بیس بننا چاہتے ہیں. یہ تو میں نے پہلے ایک بات ایکسپلین کر دیں. اگر اسٹیٹ میں بھی انویسٹنگ کوشچن مجھے چاہیے تو نہیں نہ پوچھنا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اعتماد کے قابل اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا. ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں 36,000 مربع میل رقبہ فتح کر کے دیا ہوا ہے. بالکل. تو ہم نے اسی پہلے روز سے ثابت کیا اپنے آپ کو قابل اعتماد. تو آپ فرماتے ہیں ہم نے ثابت نہیں کیا. استداد کا ذرا وضاحت کر دیں. میں استداد کرتا ہوں. جس دور کے سلسلے میں میں نے یہ عرض کیا کہ ہم نے اپنے کو اعتماد کے قابل ثابت نہیں کیا، وہ دور ہے جو
جنگ بندی کے محض سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے. 1 جنوری 1949 جس روز جنگ بندی کا اعلان ہوا اس کے بعد سے لے کر آج تک ہم نے واقعی اپنے آپ کو قابل اعتماد ثابت نہیں کیا. جموں کشمیر محاذرہ شماری کے چھٹے کنونشن بمقام میرپور کے موقع پر جناب مقبول احمد بٹ شہید نے جو تقریر جناب مقبول احمد بٹ ایک حل ایک امنگ، ایک حل ایک امنگ، آزادی کا ایک ہی ڈنگ، وطن نہیں. جب آپ یہ کہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے تو اس سے ان لوگوں کے ایوان لرز اٹھنے چاہیے جن لوگوں کے دماغوں میں، جن کے ذہنوں میں ہماری قوم کو یا ہمارے وطن کو غلام بنانے کے خدشات ہیں، غلام بنانے کے گمان ہیں. ان کے ایوان، ان کے کس لرز اٹھنے چاہیے. اتنی زور سے، اتنی والیت سے، اتنے لگاؤ سے نعرہ لگائیے، یہ وطن، یہ وطن، یہ وطن، یہ وطن. اگر یہ وطن ہمارا ہے تو بتائیے اس پر حکومت کسے کرنی چاہیے؟ پھر میں کہوں گا اس پر حکومت آپ جواب دیجیے ہم کریں گے. اس پر حکومت، اس پر حکومت، اس پر حکومت. بھائی اگر آپ حکومت کریں گے اس پر اس کی حفاظت کون کرے گا؟ کس چین سے کروائیں گے؟ پاکستان سے کروائیں گے؟ ہندوستان سے کروائیں گے؟ روس سے کروائیں گے؟ امریکہ سے کروائیں گے؟ تو کس سے کروائیں گے؟ اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت. اس کے بعد ایک اور نعرہ لگا رہا ہوں میں، یہ بھی ہمارے عزم کا اظہار ہے. اس کی آزادی کی جنگ کون لڑے گا؟ نہیں، ایمانداری سے بتائیے. آج فیصلہ کیجیے. آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اس کی آزادی کی جنگ کون لڑے گا. آپ لڑیں گے تو میں کہوں گا اس کی جنگ آپ کہیں گے ہم لڑیں گے. آزادی کی جنگ نہیں. آپ پورے ذوق کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کی آواز نکلنی چاہیے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے، آزادی کی جنگ، آزادی کی جنگ، آزادی کی جنگ، آزادی کی جنگ. حضرات آزادی کی جنگ لڑنے کا ہم نے جو بھی عہد کیا ہے، آزادی کی جنگ لڑنے کا ہم نے جو عہد کیا ہے، اس عہد کے بارے میں صرف 3 باتیں آپ سے کہوں گا. جب ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے تو آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس جنگ میں ہمارا دشمن کون ہے. جب تک کسی قوم کو، جب تک کسی عوام کو، جب تک کسی ملک میں رہنے والے عوام کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان کی آزادی کا غاصب کون ہے، انہیں غلام کس نے بنایا ہے، انہیں محکوم کس نے رکھا ہے، وہ اس لیے ہمارا دشمن نمبر 1 ہر وہ قوم ہوگی، ہر وہ ملک ہوگا، ہر وہ ریاست ہوگی جو ہمارے حقیقی قدرت سے انکار کرتا ہے. منظور ہے آپ کو؟ منظور ہے. دشمن نمبر 1 ہر وہ قوم، ہر وہ جماعت، ہر وہ انسان، ہر وہ فوج، ہر اس فوج کا سپاہی، ہر اس پولیس کا سپاہی ہوگا جو ہمارے حق قدرت اور ہمارے حق آزادی کی نفی کرتا ہے. اس کے بعد سنیے، میں کام کی بات کر رہا ہوں. میں نے کوئی نعرے نہیں لگانے ہیں، میں نے کوئی بڑی تقریر نہیں کرنی ہے. اس کے بعد سن لیجیے، آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے ہمیں ایک اور عنصر سے بھی سابقہ پڑتا ہے. وہ لوگ ہیں جو ہماری اپنی قوم میں ان لوگوں کے ایجنٹوں کا رول ادا کرتے ہیں جو ہماری آزادی کے دشمن ہوتے ہیں. آپ کو اس غدار عنصر سے، آپ کو اس گماشتہ ٹولے سے، آپ کو اس بیرونی حادثے برداروں سے خبردار رہنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ بنی لائن کے اس پار بخشی غلام محمد کی روپ میں، میر قاسم کی روپ میں، صادق کی روپ میں آئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سردار قیوم جیسے لوگوں کی روپ میں آئے ہیں. سن لیجیے، ہماری جنگ ہر اس حکمران ٹولے سے ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر میں ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے،
جو ہماری آزادی کی جنگ میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے؟ کہیے جو آپ کی قومی آزادی کی جنگ میں رکاوٹ کھڑا کرے، چاہے وہ اس ملک کا رہنے والا ہی دشمن آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیے دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے خلاف جنگ لڑنا آپ کا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے خلاف جنگ لڑنا جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس جہاد کے لیے تیار کیجیے اپنے آپ کو، اور حکمران ٹولے کو، ان تمام لوگوں کو جو جنگ منی لائن کے اس طرف ہندوستان کے ایجنٹ مقابلہ ادا کر رہے ہیں اور جنگ منی لائن کے صرف پاکستان کی نوکر شاہی کے ایجنٹ مقابلہ ادا کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہر محاذ پر، چاہے وہ سیاسی محاذ ہے، چاہے وہ الیکشن کا محاذ ہے، چاہے وہ جنگ کا محاذ ہے، اگر وہ پتھر مارتے ہیں ان پر گولی چلائیے، اگر وہ آپ پر اینٹ مارتے ہیں ان کو سنسار کیجیے، اگر وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کو ٹھوکر مار کر اپنے گھر سے چڑھا دیجیے۔ یہ جنگ جو ہے، یہ جنگ قومی آزادی کی جنگ جو ہوتی ہے، یہ ہر محاذ پر لڑی جاتی ہے، ہر محاذ لڑی جاتی ہے۔ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ تاجر ہو، ہر وہ طبقہ جس کے خلاف نوکر شاہی یا اس کے اعلی کار ظلم روا رکھتے ہیں، استحصال روا رکھتے ہیں، ان کے خلاف اپنی صفوں کو منظم کرنا اور ان کے خلاف میدان جنگ میں کود پڑنا، یہ جہاد ہے، یہ آزادی کی جنگ ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس آزاد کشمیر میں، یہ جو آزاد کشمیر نام نہاد آزاد کشمیر ہے، جنگ منی لائن کی اس طرف کا علاقہ ہے، یہاں کئی سیاسی جماعتیں ہیں۔ آپ بتائیے ایمانداری کے ساتھ 1947 سے لے کر اب تک یہاں جو لوگ حکمران رہے ہیں وہ وزارت امور کشمیر کا وظیفہ کھاتے رہے ہیں کہ نہیں کھاتے رہے ہیں؟ بتائیے ایمانداری کے ساتھ کھاتے رہے ہیں کہ نہیں کھاتے رہے ہیں؟ ہم کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ پہلے ان کو وظیفے ملتے تھے 50 روپے سے لے کر 1200 روپے تک ان کی تنخواہیں مقرر تھیں۔ جب وظیفے ختم کر دیے مارشل فیلڈ مارشل ایوب خان نے، اس کے بعد ان کو اسی تنخواہ کے برابر ان کو ملتے رہے امپورٹ لائسنس۔ بتائیے ملتے رہے کہ نہیں ملتے رہے؟ انہوں نے وہ امپورٹ لائسنس کراچی میں جا کر بیچے کہ نہیں بیچے؟ پاکستان کے تاجروں پر بیچے کہ نہیں بیچے؟ بتائیے ان لوگوں نے کارپوریشن قائم کی تجارت کرنے کے لیے امپورٹ لائسنس نہیں کر لی۔ راولپنڈی میں، مظفر آباد میں، میرپور میں، ہر جگہ ان لوگوں نے سیاست کے نام پر، قومی آزادی کے نام پر، اسلام اور الحاق پاکستان کے نام پر اس قوم کو لوٹا، اس غریب قوم کو لوٹا۔ ہم انہیں کیسے بخشیں گے؟ کیا آپ انہیں بخشنے کو تیار ہیں؟ ہمارا یہ آزاد کشمیر کا علاقہ 15 کروڑ روپے سالانہ قدر مبادلہ کماتا ہے، 15 کروڑ قدر مبادلہ کماتا ہے۔ اس میں امپورٹ لائسنسوں کی صورت میں ان کاسا لائسنسوں کو، ان بکھاریوں کو 6 لاکھ روپے ملتے رہے۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ 6 لاکھ روپے کے لیے، وہ 6 لاکھ روپے بھی جو اپنی قوم کا پیسہ تھا، جو اپنی قوم کا پیسہ تھا، یہ لوگ لوٹتے رہے اور اس قوم کا بڑا گرد کرتے رہے۔ حضرات، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ان کاسا لائسنسوں نے، چاہے وہ نام نہاد مہاجرہ شماری کے روپ میں ہوں، چاہے وہ آزاد مسلم کانفرنس کے روپ میں ہوں، ہم بات کرتے ہیں، ڈنڈ کی چوٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی تردید کرنا چاہے کھلم کھلا ہمارے سامنے دلیل سے ہمیں جو ہے مطمئن کرے۔ چاہے اگر سوچ لیجئے کہ اس آزاد کشمیر کے علاقے میں گزشتہ 27 سال سے 1947 سے لے کر 1965 تک جتنی بھی جماعتیں تھیں، سب پاکستان کے انٹیلیجنس کے محکمے کی غریب جماعتیں تھیں۔ ان کے نام پاکستان پولیس، پاکستان CID کی پیرول میں جا کر دیکھ لیجئے، آپ کو ان کے آئینے، آپ کو ان کے چہرے، آپ کو ان کی شکلیں آئینے کی صورت میں سامنے آئیں گی۔ یہ کس طرح اس پولیس کی منسٹری سے، جس طرح وہاں پر سپاہی سے لے کر DIG تک تنخواہیں وصول کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ لوگ سپاہی سے، اسی لیے ہم ان کو اپنے جلسوں میں کہا کرتے تھے یہ آزاد کشمیر کی پولیس فورس ہے۔ حضرات، یہ باتیں میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آج تک فاروق صاحب نوٹس میں ہم نے پرائیویٹلی نہیں لائی ہیں، ہم نے سوچا تھا ہم سر عام ان نوٹس میں لائیں گے اور ان کو بتا دیں گے کہ وہ طبقہ جو بیرونی نوکرشاہی، پاکستان کی نوکرشاہی، کل کو فرض کیجیے پاکستان میں ایسی حکومت برقرار آتی ہے جو مسئلہ کشمیر کو رائٹ آف کرتی ہے۔ آج چین کی حکومت ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چین کی حکومت نے کشمیری عوام کے حق فراغت کا اعلان، حق فراغت کی حمایت کا اعلان کر دیا۔
ہم خوش ہوتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے کل پرسوں ایک تقریر میں کشمیری عوام کے حق حفاظت کا اعلان فرمایا، اس کے حمایت کا اعلان کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ حق حفاظت ہمیں دے گا کون؟ کیا یہ ہم حق اس لیے مانگتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے یہ حق دیا ہے؟ کیا یہ حق ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ چین حق کی حمایت کرتا ہے؟ قطعاً نہیں، ہمارا موقف ایسا نہیں ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ حق ہم اس لیے مانگ رہے ہیں، اس حق کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا پیدائشی حق ہے۔ یہ حق جو ہے ہمیں ہمارے پروردگار نے دیا ہے، جس نے ہمیں سرزمین میں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اس سرزمین میں پیدا نہیں ہوئے ہوتے، اگر ہم امریکہ میں پیدا ہوئے ہوتے، اگر ہم برطانیہ میں پیدا ہوئے ہوتے، اگر ہم ویتنام میں پیدا ہوئے ہوتے تو وہاں بھی ہمارا یہ حق ہوتا، اور اب جب ہم کشمیر میں پیدا ہوئے ہیں، ہاں حضرات، یہ حق جو ہے یہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ ہم پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اور ٹینک کی چوٹ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ چیز کیا ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں چیز کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شملہ ایگریمنٹ چیز کیا ہے۔ ہم نے تاشکند ایگریمنٹ کو تسلیم نہیں کیا اس زمانے میں جبکہ یہاں ایک فوجی عامر کی حکومت تھی۔ ہم نے اس کی دہشتیاں اجاڑ دی، ہم نے اس کی خلاف ورزی کی، ہم نے اسلحہ سے نقل کیا، ہم نے جنگلی راجوں کو توڑ دیا اور مقبوضہ کشمیر میں پہنچ کر وہاں کارروائیاں کی۔ اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ حضرات، میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا، آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے، ایک آزاد قوم کی طرح زندہ رہنا اور ایک آزاد انسانوں کے معاشرے کی طرح اپنے مستقبل کو سنوارنا، اپنے معاشرے کو بنانا، اپنی معیشت اور اپنی اقتصادی صورتحال کو اور اپنی سیاسی صورتحال کو بنانا، یہ ہمارا پیدائشی حق ہے۔ اور ہر وہ شخص، ہر وہ قوم، ہر وہ حکومت، ہر وہ انسان جو اس حق کی مخالفت کرے گا، ہم اس کے خلاف اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہم فتح سے ہم کنار نہیں ہوں گے۔ حضرات، ان چند باتوں کے بعد میں صرف ایک بات اور عرض کروں گا، اور اس کے بعد جو میری شکل میں یہ دیوار کھڑی ہے آپ کے اور ہمارے مولوی درمیان یہاں سے ہٹ جائے گی۔ اب سوال کیا گیا ہے، ہم مجاہد مہاجرین نے 1965 کی جنگ لڑی تھی جس کی پاداش میں ہم تباہ برباد ہوئے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہمارے لیے کچھ بھی اظہار ہمدردی ظاہر کریں۔ حضرات، کیونکہ میں محاذ صدر نہیں ہوں اس وقت، اس لیے میں ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں، اس لیے میں اس مسئلے پر اپنی ذاتی رائے کا اظہار کروں گا۔ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اگر آپ کسی کے لیے، جب بھی آپ کسی کے لیے جنگ لڑیں گے، جب بھی آپ کسی کے لیے جنگ لڑیں گے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ آپ کا مربی ہو، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی غمخوار بننے کی کیوں نہ کوشش، 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 غمخوار بننے کی کیوں نہ کوشش